जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और आप जानते हैं कि इस वक्त हुआ जाता है छोटा अमल अजीम सवाब का। और अब तक हम आपके साथ सूरा नंबर 104 तक जो है वो शेयर कर चुके थे। और आज हम सूरा नंबर 5 सूरह फील के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बारे में सबसे पहली हदीस जो शेयर करेंगे वो ये है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो अपनी वाजिब नमाजों में सूरह फील की तिलावत करेगा तो तमाम दश्त, पहाड़, मिट्टी गवाही देंगे कि ये नमाजी है। और क़यामत वाले दिन मनादी निदा देगा कि तुमने मेरे अबद के मुतालिक सच कहा है और मैं इसके मुतालिक तुम्हारी गवाही कबूल करता हूँ। इसी गवाही के सबब उसे जन्नत में दाखिल करो और इसका मुहासबा ना करो, क्योंकि मैं इसे और इसके अमल को महबूब जानता हूँ। सुबहान अल्लाह। यानी कि अगर आप सूरह फील की वाजिब नमाजों में तिलावत करते हैं तो दश्त और पहाड़ की गवाही आपको नसीब होगी। और फिर ना सिर्फ गवाही नसीब होगी बल्कि उस गवाही को कबूल भी किया जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे ये है कि दुश्मनों पर फतह के लिए इस सूरा को पढ़ा जाता है, सूरह फील को। और अगर इस सूरा को जंग में पढ़ा जाए तो ये तक़वियत देता है कि अगर इसे दोनों लश्करों के दरमियान पढ़ा जाए तो दोनों लश्करों के में से बाग़ी खुद ब खुद निकल कर भाग जाएंगे। ये जो रेफरेंस मौजूद है, कहने का मकसद ये है कि दुश्मनों पर फतह के लिए आप सूरह फील की जो है वो तिलावत कर सकते हैं। उसके बाद सूरह कुरैश के बारे में ज़िक्र करेंगे, सूरा नंबर 106 कुरान पाक का। और उसके बारे में सबसे पहली हदीस जो हम शेयर करेंगे कि जन्नत की सवारियों का सवार आपको कैसे मिलेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह कुरैश की कसरत से तिलावत करेगा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसे जन्नत की सवारियों में से एक सवारी पर उठाएगा और वो क़यामत तक नूर के दस्तरख़्वान पर बैठेगा। सुभान अल्लाह। सूरह कुरैश की कसरत से तिलावत करेंगे। नाज़रीन, कहने का मकसद फ़कत सिर्फ इतना होता है, जितनी भी सूरतें हम आपको बताते हैं फ़कत कहने का मकसद ये होता है कि कुरान पाक की तिलावत देखें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में। कि अगर हम उसकी तिलावत को रूटीन में बनाएंगे तो क्या कुछ हमें हासिल हो रहा है, क्या कुछ, चाहे वो दुनिया का हो, चाहे वो आखिरत का हो, क़यामत का हो, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें हासिल हो रहा है। सिर्फ ये मकसद है इन सूरतों के फ़ज़ाइल बयान करने का। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो शख्स इस सूरा यानी कि सूरह कुरैश की तिलावत करेगा तो अल्लाह ताला उसे खाना काबा का तवाफ़ करने और मस्जिदुल हराम में एतकाफ़ में बैठने वालों का सवाब अता करेगा। और उसके बाद सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि अगर ताआम पर यानी कि खाने पर इस सूरा की तिलावत की जाए तो ये ज़रर पहुँचाने से निजात देगा। किसी भी खाने पर अगर आप सूरह कुरैश की तिलावत करके उसको खाएंगे तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद अगर कोई भूखा तुलुए शम्स से पहले इस सूरह की तिलावत करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके ताआम के लिए आसानी पैदा कर देगा। सूरज निकलने से पहले अगर आप रिस्क के लिए इसकी तिलावत करेंगे तो फिर आपको रिस्क की भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अगली सूरा है सूरह माऊन, सूरा नंबर 107 कुरान पाक की। और फिर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो वाजिब और मुस्तहिब नमाजों में सूरह माऊन की तिलावत करेगा तो उन लोगों में से होगा कि जिनकी नमाज और रोज़ा को अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करता है और इसका दुनियावी ज़िंदगी में अंजाम दिए जाने वाले कामों का मुहासबा ना होगा। सुभान अल्लाह। और फिर रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा जब तक ज़कात अदा की जाती रहेगी अल्लाह ताला उसे माफ़ करता रहेगा। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो सुबह की नमाज के बाद 100 मरतबा इस सूरा की तिलावत करेगा अल्लाह ताला अगली सुबह तक उसकी हिफाजत करेगा। यानी कि सूरह माऊन की अगर आप तिलावत करेंगे तो फिर आपकी परवरदिगार आलम हिफाजत भी करेगा। उसके बाद अगली सूरा, क्योंकि मुख्तसर छोटी छोटी अहादीस हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ताकि कुरान पाक के इस सिलसिले को दोबारा से शुरू किया जाए रिपीट के लिए। आज फिर हम सूरा नंबर 108 तक पहुंच गए हैं। सूरा नंबर 114 जब पहुंचेगी तो अल्लाह के करम से और फजल से ये जो सिलसिला था ये ख़त्म होगा और फिर रिपीट का सिलसिला शुरू होगा। सूरा कौसर जो है सूरा नंबर 108
امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے قیامت والے دن جام کوثر عطا کرے گا، اور اس کی طوبہ کے درخت کے نیچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نشست اور گفتگو ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا چھوٹا سا یہ عمل ہے کہ ہمیں واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن جام کوثر عطا کرے گا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث میرے پاس اس میں موجود ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ حوض کوثر اور جنت کی تمام نہروں سے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قربانی کے دن قربانی کرنے والے افراد کے 10 برابر نیکیاں عطا کرے گا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شب جمعہ 100 مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا، سورہ کوثر کی شب جمعہ 100 مرتبہ اگر آپ تلاوت کریں گے تو وہ خواب میں رحمت للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو تفسیر برہان، تفسیر صافی، تفسیر نمونہ، بہت سارے اس حدیث کے ریفرنسز ہیں، تو ظاہر ہے کہ اتھینٹک ہے یہ حدیث کہ اگر آپ شب جمعہ 100 ٹائم سورہ کوثر کی تلاوت کریں گے تو رحمت للعالمین کی آپ کو زیارت نصیب ہوگی۔ اور پھر اگر گھوڑا زمین پر گر جائے اور اس کے دائیں اور بائیں کان میں 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور اس کے پاؤں پر ہلکی سی ٹھوکر لگائیں تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ چلنے والے جو گھوڑے ہیں یا جانور ہیں، اگر ان کے کانوں میں دائیں بائیں جانب سورہ کوثر کی تلاوت کر دی جائے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے قرآن پاک کے فضائل، بے شمار فضائل، چھوٹی چھوٹی سی صورتیں جن کی تلاوت کرنی ہے، اور ہمیں کیا کچھ پروردگار عالم عنایت فرمائے گا۔ یہ چھوٹی معمولی بات نہیں ہے کہ حوض کوثر اور جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، فقط کیا کرنا ہے کہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، یہ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب اور آج جانتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ جی بہت شکریہ ناظرین، اور سب سے پہلی اہم خبر ہے ہنگو کی۔ ہنگو میں 2 تشدد شدہ لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ دونوں شیعہ نوجوان طاہر حسین اور علیم حسین کے نام سے ان کو شناخت کیا گیا ہے۔ دونوں سگے بھائی ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور زخموں کی تاب نہ لا کر وہ شہید ہوئے۔ تو ہنگو میں اور اس کے علاوہ پارا چنار ایسے علاقے ہیں جہاں پر دھماکے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ابھی کئی سالوں سے جاری ہے۔ ہزاروں اسی طرح کی تشدد شدہ لاشیں بہت سی دہائیوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو انتظامیہ ہے یا جو بھی وہاں پر عملداری کرنے والے افراد ہیں اس حوالے سے خاموش ہے، اور طالبان کے لیے یا اس طرح کے دہشت گرد تنظیموں کے لیے وہ علاقے بالکل کھلے ہیں۔ جب بھی چاہا، جب بھی کسی بازار میں چاہا، جب بھی چاہا کسی اسکول کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو اس میں وہ بھرپور کامیاب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی روک لگانے کے لیے ان کے سامنے کوئی بھی دیوار یا کوئی بھی ایسا ادارہ ان کے سامنے نہیں آتا۔ تو ہنگو میں بھی 2 تشدد شدہ لاشیں ملنے پر وہاں پر جو علاقہ مکین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، لیکن احتجاج ظاہر ہے جو جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ محض ایک احتجاج کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں، لیکن جو حکمران ہیں وہ اگر ہوش کے ناخن لیں یا ان تک صحیح میسج پہنچے یا وہ بھی اپنے ان لوگوں کو بھی انسان سمجھیں یا اپنے پاکستانی ہونے کا حق ان کو بھی دیں، تو پھر شاید اس طرح کے جو بھی دھرنے ہیں، اس طرح کے جو بھی جلوس ہیں، احتجاج ہیں، ان کا کوئی فرق پڑے یا ان تک کوئی میسج پہنچے۔ لیکن شاید اب یہ ایسا وقت آ چکا ہے کہ جو بھی تقریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان میں جو شیعہ مومنین ہیں ان کو تو اب ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر ان کی کوئی خبر آتی ہے شہادت کی یا کسی زائرین کی بس پہ حملے کی یا کسی دھماکے میں ان کی شہادتوں کی، تو پھر اس کو ایک خبر کے طور پہ نہیں لیا جاتا، یہ ایک قومی سانے کے طور پہ نہیں لیا جاتا۔ سوموٹو ایکشن بہت ہی مجبوریوں کے بعد مختلف سانحات کے بعد لیے گئے۔ آپ نے عباس ٹاؤن کراچی کے حوالے سے اس حوالے سے کوئی بھی گرفتاری کا پتہ نہیں چلا، بہت سی ایسی وجوہات کوئٹہ میں ہمیں تلاش کرنا ہے، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایسا عندیہ نہیں دیا گیا کہ یہ مجرم تھے، ان کو ہم نے سزا دلوا دی ہے۔ تو اگر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ ایک ہی پروسیس تک رہتا ہے، اور اس کے بعد عدلیہ یا پھر سزاؤں تک پہنچتے پہنچتے یا تو ایسے مجرموں کو
ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، باعزت بری ہو جاتے ہیں، یا ججز ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں یقین نہیں آتا کہ آپ نے یہ 100 قتل کیے ہیں، اس لیے ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، جب تک قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ اب بات آتی ہے ہمارا کیا کام ہے یا ہماری کیا ذمہ داری ہے، تو یکجہتی اور آپس میں مضبوط اتحاد کے بعد جو ہے جب ایک پرچم ہمارے پاس ہے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا، تو اس کے بعد ہمیں جو بکھرنے کا ایک سلسلہ ہے یا آپس میں جو دست و گریبان ہونے کی باتیں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی باتیں، اگر یہ نہ ہو تو پھر شاید کوئی بھی دشمن اس طرح کی حرکات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ خود اپنی اپنی تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی کراچی میں جلسہ کر رہا ہے، کوئی اسلام آباد میں کر رہا ہے، اور بس یہ ہے کہ کوئی ثانیہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم جاگتے ہیں، چند دنوں کے لیے احتجاج ہوتا ہے، دھرنے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو جب تک ہم خود متحد نہیں ہوں گے، بہت سے ایسے مواقع آئے، بہت سے ایسی بلکہ ڈیمانڈنگ ایسی سچویشنز بنی ہیں کہ کاش ہم متحد ہوتے تو کوئی بھی دشمن جو ہے وہ ہمارا بال بیکر نہ کر پاتا۔ لیکن دشمنوں کو پتہ ہے 1963 سے تقریباً ہر دوسرے دن 3 مومنین شیعہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں تھوڑا سا جھنجھوڑا جاتا ہے جب 70-80 لاشیں ہمارے ہی مومنین بھائیوں کی جب وہ خود لواحقین سڑکوں پہ رکھتے ہیں، تو تب ہم جاگتے ہیں، کچھ دیر کے لیے جاگتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بالکل پرامن ہو کے سو جاتے ہیں یا دوسری جماعتوں کے اعلیٰ کار بن کے ان کے حمایتی ضرور بنتے ہیں، لیکن اپنی طاقت بنانے کے لیے ہمیں کوئی نہ وقت ہوتا ہے نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ہنگو میں دو تشدد شدہ لاشوں کی جو شناخت کی گئی ہے، دوبارہ بتاؤں کہ یہ دونوں شیعہ نوجوان تھے، ایک کا نام طاہر حسین اور دوسرے کا نام علیم حسین تھا۔ نواز شریف صاحب اس وقت انگلینڈ کے دورے پر ہیں، یہاں پر مختلف مصروفیات ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک خبر آپ کو دوں کہ اسفندیار ولی نے $3.5 کروڑ میں امریکہ سے پختونوں کا سودا کیا۔ یہ کہا سینیٹر اعظم خان ہوتی نے، اور یہ ایسے ANP کے سابق رہنما ہیں یا سینئر رہنما ہیں جنہوں نے سیدھا الزام لگایا اسفندیار ولی پہ کہ انہوں نے $3.5 کروڑ میں اپنے مفادات کو بیچا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اتنی دیر اس لیے لگائی کہ پہلے میں خود مصلحتوں کا شکار رہا، اب جاگا ہوں، اور آہستہ آہستہ اس قسم کے انکشافات وہ کرتے رہیں گے۔ تو بہت سی وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں حاجی عدیل صاحب کی طرف سے یا ANP کی جو دیگر قیادت کے اراکین ہیں ان کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس بیان میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور ایون انہی کے بیٹے اعظم خان ہوتی کے بیٹے امیر حیدر ہوتی جو پچھلے دور حکومت میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کا کہنا ہے کہ والد اپنی جگہ لیکن پارٹی کا میں وفادار ہوں، اور اس حوالے سے انہوں نے کوئی بھی بیان نہیں دیا۔ تو امیر اعظم خان ہوتی کا جو بیان ہے کہ $3.5 کروڑ جو ہیں اسفندیار ولی صاحب نے لیے، انہی کے اپنے بیٹے جو ہیں اس بیان پر ان کے کوئی بھی رسپانس اپنے والد کی طرف جھکاؤ نہیں نظر آ رہا ہے، اس میں اس کی سچائی کے حوالے سے ان کا کوئی بیان نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ والد صاحب اپنی جگہ ہیں لیکن میں پارٹی کا وفادار ہوں۔ تو یہ بھی ایک عجیب و غریب وہاں پر سچویشن بنی ہے۔ آیا یہ خاندانی تھوڑی سی جو رنجشیں ہیں وہ اس کا نتیجہ ہے یا اس میں واقعی کوئی سچائی ہے؟ اور اگر سچائی ہے تو سب سے پہلے اعظم خان ہوتی صاحب جو سینیٹر ہی ANP کے اراکین کی وجہ سے بنے ہیں، تو پہلے انہیں سینیٹر شپ سے استعفیٰ دینا ہوگا، اور اس کے بعد اپنی بات میں اگر وہ واقعی وزن رکھتے ہیں، ویسے تو ان سے کہا گیا کہ کوئی ثبوت ہے یا کوئی آپ کے پاس اس قسم کے کوئی شواہد ہیں تو لائیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ایک بہت ہی معزز شخصیت نے ان کو یہ بتایا ہے، ان کے پاس فی الحال کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ ایک نئی گیم یا اپنی سیاسی طور پہ کوئی نئی چال ہے، اس کا انتظار ہے کہ آیا اس کا رسپانس اسفندیار ولی صاحب جو ہے وہ کس طرح دیتے ہیں۔ لیجیے آتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے جو انگلینڈ کے 3 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے ہیں، اسلامی اقتصادی فورم میں پاکستان کی بھی نمائندگی کریں گے۔ آج ان کی صدر کرزئی اور وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے بھی ملاقات ہے۔ امریکہ وہ ہو کے آئے ہیں، اس وقت انگلینڈ میں ہیں، اور آئندہ کچھ روز کے بعد وہ تھائی لینڈ اور سری لنکا بھی جائیں گے۔ تو عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے وزراء اعظم اور صدور جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر چند دن کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے صدر صاحب ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بیرون ملک میں ہی رہتے ہیں۔ بہت ہی ایک اہم کانفرنس یا اسلامی اقتصادی فورم میں وہ شرکت کے لیے آئے ہیں، اور ان کا یہ جو بیان آج آیا ہے پریس کانفرنس میں یا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ان کا کہنا ہے کہ طالبان کو سیاسی دھارے میں شامل ہونا چاہیے۔ تو لیجئے وارے نیارے ہو جائیں گے اس طرح کہ ایک سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ طالبان جو ہیں
ان کو دفاتر قائم کرنا چاہیے پاکستان میں، اور اس سے بھی سواسیر یا سرخاب کے پر لگے ہوئے ایک بیان آیا ہے نواز شریف صاحب کا کہ طالبان کو اب سیاسی دھارے میں شامل ہونا چاہیے، یعنی طالبان جو ہیں وہ ایم این اے بن جائیں، ایم پی اے بن جائے، اور ان کے اگر زیادہ رسائی ہے تو وزیر اعلیٰ بھی بن جائے، اور اگر ان تک زیادہ ان کے پاس مینڈیٹ مل جائے تو وزیر اعظم بھی بن جائے۔ ویسے تو لگتا یہی ہے، جیسے ایک پچھلے سال جب الیکشن کے پہلے ایک بیان آیا تھا میر حاصل بزنجو صاحب کا، ایک بیان مجھے یاد آ رہا ہے، بلوچستان میں وہ سینیٹر بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم نے انہیں فون کیا تھا کہ اگر آپ کو ہم اکثریت دلائیں بلوچستان میں تو کیا بلوچستان اسمبلی میں جب آپ جائیں گے تو شیعوں کو کافر قرار دینے کی قرارداد پہ آپ سائن کروائیں گے یا نہیں؟ تو میر حاصل خان بزنجو نے پاکستانی ایک چینل پہ کہا تھا کہ انہوں نے اس کے انکار کے بعد پھر اس دوبارہ دہشت گرد تنظیم نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تو ایسی آفرز یا ایسی طاقت جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں رکھتی ہیں، تو ایسی طاقت رکھنے والی تنظیمیں اور جو بھی دہشت گرد ہیں ان کو نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی دھارے میں آ جائیں، اور کب تک جو ہیں وہ بہائنڈ دا سین رہ کے وہ اپنے کام کرواتے رہیں گے، ہم سے کروائیں گے، تو وہ خود آئیں، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالیں اور جہاں بھی گاڑی مارنی ہے پاکستان کی وہ مارے، اور پاکستان کا جو ستیہ ناس، جو اگر اس کو ٹائم لگنا ہے تو وہ جلدی سے جلدی ستیہ ناس، اور پاکستان جو ہے بکھر کے ٹوٹ کے کہیں کا کہیں ہو جائے۔ اور وہاں پر جس طرح سے ایک حکومت، ایک جانوروں کی جو حکومت ہے کہ نعرے تکبیر لگا کے اس حوالے سے کہ وہ دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اور ایون چرچ پر حملہ ہو تو اسے عین شریعت محمدی قرار دیتے ہیں، تو اس قسم کے بہت سے ایسے صحنیات میں جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان کو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاسی دھارے میں آنا چاہیے، ان کو ایم این ایز بنانا چاہیے، ان کو ایم پی ایز بنانا چاہیے، اور جب ہزاروں فوجیوں کے قاتل جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہ بھی سلوٹ مارے، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف اس وقت ایسے نہج پہ کھڑے ہیں یا اس سے دور میں پاکستان آ چکا ہے کہ اس سے بہت زیادہ گھمبیر صورتحال اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، لیکن پاکستان کی جو فوج ہے ابھی فی الحال صبر کیے ہوئے ہے، یا اس کی جو قیادت ہے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ میں بار بار وہی مثال دیتا ہوں کہ اسی میز کے قریب لوگ آتے ہیں جہاں پر کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہوں۔ صدر ضیاء صاحب جب آئے تھے تو اس وقت پاکستان کی ضرورت تھی امریکہ کو، اور وہاں پر روس کے خلاف جہاد کے نام پہ پاکستان کو بہت سی امداد ملی۔ مشرف صاحب جب آئے تو 9/11 کا واقعہ تازہ ہو گیا، اس کے بعد ان کو بہت سے ایسے کام کرنے کو سونپے گئے، اور اس کے بعد وارے نیارے ان کے بھی ہوئے۔ اب جو پاک فوج جو ہے اب بالکل ایک خالی میز ہے، اجڑا ہوا میدان نظر آ رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ مارا ماری ہے، کوئٹہ والے کہہ رہے ہیں یہاں پر فوج آ جائے، کراچی والے کہہ رہے ہیں یہاں پر فوج آ جائے، ہر جگہ سیلاب آئے وہاں پر فوج آئے، زلزلہ آئے وہاں پر فوج آئے، تو فوج جو ہے اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم حکومت میں آ کے کریں گے کیا، یا حالانکہ ان کے لیے بہت آسان کام ہے، پی ٹی وی میں جائے اور وہ جو جنگلہ ہے اس سے پھلانگے اور وہاں پر جا کے خطاب کرنا شروع کر دیں کوئی بھی آرمی چیف جو ہے، تو فوج کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کو گرانا۔ اور پاکستانی عوام دیکھیں 12 اکتوبر 99 کو مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی، ایک چڑیا نے بھی پر نہیں مارا تھا۔ بھٹو صاحب کی جب حکومت گرائی گئی تو تھوڑے سے ہنگاموں کے علاوہ کوئی بھی پورے پاکستان میں کوئی بھی واویلا یا شور نہیں مچا کہ یہ جمہوری حکومت جو ہے ہم سے چھن گئی ہے، اب تو پاکستان کا کچھ نہیں بچے گا۔ تو پاکستانی عوام جو ہے اس قسم کی چینج کی عادی بھی ہے، اور وہ منتظر بھی رہے ہیں پچھلے 5-10 سالوں سے، لیکن پھر بھی پاک فوج جو ہے ایسے حالات میں وہ بالکل اب خاموش ہے، جہاں پر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو سیاسی دھارے میں آنا چاہیے، تو یہ ایک معمولی بیان نہیں ہے۔ ایک سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کے دفاتر ہوں، دوسرے سیاستدان بڑی جماعت کے اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں پاکستان کے کہ وہ سیاسی دھارے میں آئیں، ان کے تمام قتل معاف ہیں، تمام جو انہوں نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں وہ ان کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے، تو وہ ان کو سیاسی دھارے میں لانے کی آفر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بیان نواز شریف صاحب نے یہاں پر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک بیان چھپا ہے، ان کا کہنا ہے کہ طاہر القادری سمیت ہر اس آدمی کے ساتھ ہوں گے جو ملک میں صاف شفاف انتخابات چاہتا ہے اور ملک میں انصاف کے لیے جد و جہد کرنے کو تیار ہے۔ تو طاہر القادری صاحب نے جب پچھلے سال جب اس لانگ مارچ کی کوئی کال دی تھی تو اس وقت بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں جن کو نظر آ رہا تھا کہ بی وہ اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے حوالے سے یہی ایک شنید تھی کہ شاید وہ اس لانگ مارچ میں شامل ہو جائیں، لیکن بعد میں ان کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ نہیں، وہ الیکشن کے ذریعے اس پروسیس میں حصہ لیں گے اور بعد میں پھر اقتدار میں آ کے کچھ پاکستان کی تبدیلی چاہیں گے۔ لیکن الیکشن میں جس طرح سے تحریک انصاف اور ان کی جو
بیلٹ پیپرز ہے یا جس طرح سے ان کے ووٹرز کے ساتھ سلوک کیا گیا، تو اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر اب دوبارہ طاہر القادری صاحب آئیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب طاہر القادری صاحب پہ ہے کہ وہ کب دوبارہ آتے ہیں اور پاکستان کو کس انداز میں وہ چلانے کی بات کریں گے، کیونکہ وہ سیاسی نظام کو نہیں مانتے، وہ اس قسم کے تو جو بھی پروسیس ہمارا چل رہا ہے وہ اس کو نہیں مانتے، وہ ساری جو ہے اثر نو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو آیا عمران خان وہ اس انداز میں چینج کریں گے، اسمبلیوں میں بھی رہیں گے اور چینج کریں گے؟ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ اگر ڈرون حملے نہ رکے تو نیٹو سپلائی صوبہ خیبر پختونخوا میں بند کی جائے گی۔ تو ڈرون حملے فی الحال کوئی ہفتہ 10 دن ہوئے نہیں ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی تازہ ڈرون حملہ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، یہ بھی اس کا انتظار ہے۔ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت اسمبلیوں میں رہے گی تو احتجاج میں حصہ لے گی، یا پہلے احتجاج کرنے سے پہلے وہ استعفے دے گی اور پھر احتجاج میں آئے گی؟ تو یہ بھی انتظار ہے کہ اب وہ کس قسم کا ایک کارڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یا پھینکتے ہیں۔ تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا کے یہ جو 100-125 دن گزرے ہیں اس کے ٹائم کے بعد بہت سی اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ ایون عمران خان بھی اپنے بہت سے ضمنی سیٹ جو میاں والی میں تھی اس میں انہیں شکست ہوئی ہے، تو پشاور میں جو NA1 بلور صاحب جو ہے ان سے جیتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی جو ساکھ تھی 100-125 دن میں ہی بہت متاثر ہونے کے بعد اب کتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے ایسے احتجاج میں، ایسے لانگ مارچ میں، تو وہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہوگی۔ طاہر القادری صاحب بھی آئے اور مبارکبادیں دیں، ایون پھر بعد میں پھر ایک اچھی خاصی ان کو سرزنش ہوئی سپریم کورٹ کی طرف سے، تو تب کہیں جا کے وہ واپس گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان امریکن سفیر سے ملے ہیں، تو کہاں کہاں کس کا کہاں جھکاؤ ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ نئی جو صورتحال بنے گی، جب دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، پاکستان کے جو حمایتی ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے جو لوگ ہیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے جو لوگ ہیں، وہ کہاں کھڑے ہوں گے، اور طالبان، دہشت گرد، مفاد پرست اور یہ اس طرح کے سیاسی ٹولہ جو بھی ہے کہ وقتی طور پہ آیا ہے پاکستان میں، لوٹا ہے اور وہ لوٹ کے پاکستان سے چلا گیا ہے، ایسے لوگ، ان سے ہم چھٹکارا ہم کیسے حاصل کر پائیں گے، یہ بھی انتظار کرنا ہے۔ شمالی وزیرستان میران شاہ میں سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے دہشت گرد 9 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ جندولہ روڈ پر بارودی سرنگ پھٹنے سے 3 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اور کل ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں محرم الحرام کی آمد ہے، تو وہاں پر کس انداز سے سیکورٹی کی انتظامات ہوں گے، یا پاکستان میں جو مجالس یا جلوسوں کا ایک جال بچھا ہوتا ہے، جگہ جگہ مجالس ہوتی ہے، جگہ جگہ جلوس ہوتے ہیں، تو ان کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک خبر دوں کہ رائیونڈ اجتماع کے لیے حکومت پاکستان 3 خصوصی ٹرینیں چلائے گی۔ ٹرینیں 30 اکتوبر سے میرپور خاص، ٹنڈو آدم اور سکھر سے چلائی جائیں گی۔ تو یہ آپ کو ایک خبر دوں کہ محرم حرام کی جو اجتماعات ہیں یا مجالس ہیں، جلوس ہیں، ان کو محدود کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور رائیونڈ کا جو اجتماع ہے اس کے لوگ جو بھی وہاں پر جائیں گے تو ان کو سہولت دینے کے لیے 3 خصوصی ٹرینیں بھی حکومت پاکستان چلائے گی۔ تو کیونکہ ہماری سے نہیں ہے، ہمارے جو 5 کروڑ افراد ہیں وہ الیکشن میں خاموش رہتے ہیں، ہمارا کوئی ایم پی نہیں ہے جو اس پر بات کرے کہ چلیں ٹرینیں وہاں پر چلتی ہیں تو چلائیں۔ ہمارے لیے بھی کوئی حفاظتی دستے ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ جو بھی دہشت گرد ہے وہ آرام سے آئیں اور بم پھینک کے چلے جائیں۔ تو ہماری کوئی سے نہیں، تو اس طرح کے دن یا اس طرح کی خبریں آپ کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے سننی بھی پڑیں گی اور برداشت بھی کرنی پڑیں گی۔ پنجاب میں ڈینگی کے مزید 33 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور پاکستان میں فالج سے روزانہ 200 افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہر 10واں شخص ہیپاٹائٹس کا شکار ہے، اور 8 کروڑ افراد جو ہے اچھے کھانے سے محروم ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جو ایک ہم کہتے ہیں صحت اور تعلیم پر ہم زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں، جو بھی حکومت آتی ہے صحت پہ زیادہ زور دیتی ہے، تو صحت کے معاملات یہ ہیں کہ ڈینگی جیسے جو کیسز ہیں وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، اور ایون جو پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیمیں ہیں ان پہ بھی حملے کیے جاتے ہیں، اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر 10واں شخص جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہے۔ تو یعنی صاف پینے کا پانی جو پاکستان میں بھی اب آہستہ آہستہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں اس پر آپ اندازہ لگا لیں کہ میٹرو ٹرینیں اور اس طرح کی جو آرٹیفیشل سی لیپ ٹاپ وہ کہہ رہے کہ پاکستان میں دیں گے،
وہاں پر اس قسم کی جو اسکیمیں ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں، لیکن جو صحت ہے ایک غریب بندے کی، اس کی کیا صورتحال ہے؟ جو بیماریاں پاکستان سے کیا دنیا سے نکل چکی ہیں وہ واپس پاکستان میں آ رہی ہیں۔ تو یہ صحت کے معاملے میں ایک خبر تھی۔ انٹرنیشنل خبروں میں جلدی سے، بنگلہ دیش میں اپوزیشن کی ہڑتال جاری، ہنگاموں میں 16 افراد ہلاک، اور سعودی عرب میں 16 خواتین کو ڈرائیونگ کرنے پر جرمانے، ان کے مرد رشتہ دار گاڑی کی چابیاں خواتین سے دور رکھیں، وہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ دوسری طرف خواتین نے مسلسل خلاف ورزی کا اعلان کیا ہے۔ تو سعودی عرب میں خواتین جو ہے وہ تھوڑا سا چیلنج دے رہی ہیں سعودی حکومت کو کہ ان کو بھی ڈرائیونگ کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ دوسری طرف جو سعودی انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مرد ہیں وہاں کے، ان کو چاہیے کہ اپنی خواتین سے چابیاں دور رکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو شاید گاڑیوں پہ لکھ دیا جائے گا کہ تمام چابیاں خواتین کی پہنچ سے دور رکھیں۔ تو یہ سعودی عرب کی یہ صورتحال تھی۔ اسپین نے بھی امریکہ سے جاسوسی کرنے کی مکمل معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ اسپین کے تقریباً 6 کروڑ افراد کی نگرانی کی گئی تھی۔ اس سے پہلے جرمن چانسلر اینجیلا کے فون ٹیپ کرنے پر جرمنی ابھی بھی امریکہ سے ناراض ہے۔ جرمن چانسلر نے یہ بھی کہا کہ باہمی بد اعتمادی جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ متاثر کر سکتی ہے۔ تو یورپ اور ہم امریکہ بلکہ پاکستان تو اس حوالے سے بات کرتا ہے کہ ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں، ڈو مور کی بات کی جاتی ہے تو ہم چپ رہتے ہیں۔ یہاں پر یورپین ممالک اور ایون نیٹو کے اہم ترین ممالک جس میں اسپین، جرمنی، فرانس، ان کی بھی جاسوسی کی گئی ہے، ایون ان کے چانسلر ان کی جاسوسی کی گئی، اور اسپین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کی آبادی کے تقریباً 6 کروڑ افراد کی نگرانی کی گئی امریکہ کی طرف سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ایک خود مختاری ہے یا ایک آزادی ہے وہ یورپین ممالک کی بھی کس انداز میں سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہاں جو کچھ غصہ پایا جا رہا ہے امریکہ کے خلاف، تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اور یہاں کے جو ممالک ہیں عموماً امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے آئے ہیں، اور مفاد امریکہ کا ہے۔ نیٹو میں ان کے بھی فوجی مارے جا رہے ہیں، تو یہاں کی جو عوام ہے وہ بھی اس میں غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم آخر کس کے مفاد کے لیے جنگیں بھی لڑ رہے ہیں اور کس کے مفاد کے لیے یہ تمام قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور بد اعتمادی کا یہ حال ہے کہ ایون ہماری ہی جاسوسی بھی کی جا رہی ہے۔ تو بہت سی بحث یہاں پر جاری ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں امریکہ مخالف پوسٹر ہٹا دیے گئے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق ایران کی نئی حکومت امریکہ سے پرامن تعلقات کی خواہاں ہے۔ تو یہ ایران کا اور تہران کا منظر آہستہ آہستہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، اور صدر روحانی صاحب جب سے آئے ہیں تو ان کی جو باڈی لینگویج ہے یا ان کا جو طریقہ کار ہے تھوڑا سا صدر احمدی نژاد سے ہٹ کے ہے، اور اس حوالے سے کچھ برف پگھلنے کے بھی اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو تہران میں جو امریکہ مخالف پوسٹرز تھے وہ ان کو ہٹانے کا کام بی بی سی کے مطابق جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ یہاں کی ایک اور خبر دوں کہ جنوبی برطانیہ اور یورپ میں طوفان سے تقریباً 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تیز آندھی سے درخت اکھڑ گئے، 6.25 لاکھ مکانات جو ہیں وہ بجلی سے محروم ہوئے، فلائٹس اور بہت سی ٹرینیں جو ہیں ان کو منسوخ کرنا پڑا۔ آج کا موسم قدرے بہتر ہے، کل جو ہے کافی تیز ہوائیں اور طوفانی صورتحال تھی، جس میں یو کے میں بھی کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور کافی مکانات جن میں 6.25 لاکھ مکانات جو ہے وہ بجلی اور پانی سے محروم ہیں۔ تو یہ صورتحال یو کے کی تھی۔ انڈیا چلتے ہیں۔ انڈیا کی خبر، لکھنؤ کی امام بارگاہ زین العابدین میں ایک کانفرنس بعنوان فیملی لائف اور حضرت علی علیہ السلام منعقد کی گئی۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر تقاریر کی گئی۔ یہ لکھنؤ کی خبر تھی۔ رانچی سے کانگریس رہنما ثبوت کانت سبھائے نے پٹنہ دھماکوں میں بی جے پی کو ملوث قرار دیا ہے، اور ان کو مودی کو ہیرو بنانے کی خاطر کھیل رچانے کے برابر جانا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں پٹنہ میں تقریباً 7-8 دھماکے ہوئے، اور 7 کے قریب لوگ وہاں پہ مارے بھی گئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کانگریس کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کی یہ اپنی ہی چال ہے کہ ان کو وہاں پر ہیرو بنا کے پیش کیا جائے، اور دھماکے اور ان پر یہ قاتلانہ حملہ یہ جانا جائے تاکہ آئندہ الیکشن میں ان کو فائدہ ہو۔ تو ہو نوز کہ اتنا بڑا جو گجرات کے یا احمد آباد میں اس قسم کا کھیل رچا سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے پٹنہ میں بھی ان کا اپنا یہ کام ہو، تو اس پر بھی تحقیق ضرور ہونی چاہیے۔ بی جے پی نے نئی دلی میں چیف الیکشن کمشنر کو راہل گاندھی کے خلاف درخواست دی ہے، جس میں الزام لگایا ہے کہ وہ بی جے پی کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، لہٰذا کانگریس کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جائے۔ تو بی جے پی اور کانگریس کے درمیان اس قسم کی جو
جو ایک رساکشی ہے وہ جاری ہے. اگلے سال وہاں انڈیا میں الیکشن ہے, تو دیکھتے ہیں بی جے پی اور جو کانگریس ہے وہ کس انداز میں اپنے اپنے ووٹرز کو تھوڑا سا کیچ کرنے کی کوشش کرے گی. بتایا جاتا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ بہت عرصے سے اقتدار میں ہے, تو ان کو کافی جو عوام ویسے ہی تھوڑی سی بے چین ہو جاتی ہے, ویسے ہی خلاف ہو جاتی ہے. تھوڑا تھوڑا اگر کام کہیں نہ کہیں کم اگر لوگوں کو ملا ہے یا دیکھنے کو ملا ہے, ان کو آسائشیں سہولتیں کم ملی ہیں, تو سارا ملبہ حکومت پر گرتا ہے. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج بھی کانگریس کو آ سکتا ہے. لیکن بی جے پی اور جو جن کی سربراہی اب نریندر مودی کر رہے ہیں, تو ایسے شخص کو آگے لانا ایون وہ انڈیا کے کتنے مفاد میں ہوگا, تو یہ انڈینز جو بھی ہیں ان کے لیے ایک اہم موقع ہوگا آئندہ کے الیکشن کے, وہ کس کا چناؤ کرتے ہیں, بی جے پی کی جماعت کو آگے لاتے ہیں یا کانگریس کو دوبارہ موقع دیتے ہیں. لیجیے, پاکستان اور افریقہ کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کل شارجہ میں کھیلا جائے گا, اور بال ٹیمپرنگ اور اس طرح کے تمام کھیل اور تمام جھمیلوں کے بعد جو ٹیسٹ سیریز کا اختتام ہوا ہے, اس کے بعد ون ڈے سیریز کا آغاز ہو رہا ہے. شاہد افریدی, عمر اقبال اور کچھ نئے کھلاڑی پاکستان ٹیم میں شامل ہوئے ہیں, تو امید ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ون ڈے میں بہتر پرفارمنس دے گی. اور حفیظ بھی واپس آئے ہیں, تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ پرفارم کرنا ہوگا, کیونکہ ٹیسٹ ٹیم سے ان کا انخلا ہو گیا ہے, وہ باہر نکل گئے ہیں, تو کم سے کم ون ڈے ٹیم میں وہ اپنا مقام بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو کر کے دکھانا ہوگا. تو یہ کھیل کے میدان کی خبر سے آج کا یہ سیشن یا آج کا جو ایک سیگمنٹ تھا وہ اختتام پہ پہنچ رہا ہے. اگلی بار یا بریک کے بعد جب ہم آئیں گے, اس میں جو آج ہم بات کریں گے, آج ہمارا ٹاپک ہے وقت کی پابندی. کیا وجہ ہے کہ وقت کچھ خاص ایک لکھا ہوتا ہے کارڈز پہ, دعوت ناموں پہ, لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں اور 2 گھنٹے اس کو پلس کر کے ہی اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ بات کریں گے بریک کے بعد.